टीचर के रोल में बदलाव आया है, एजुकेशन जो इदारा है उसका क्या रोल है और पेरेंट्स का क्या रोल है, इस बारे में बताइए। दिन रात उसके हाथ में मोबाइल है और हर अपनी पसंद की चीज़ को वो देख रहा है। एआई दौर में जी रहा है। अपने हर चीज़ को वो एक फिंगर क्लिक से फाइंड आउट कर रहा है। अपने बेस्ट आवर्स जो हैं एक ऐसी जगह को दे रहे हैं जिसमें बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूरे सिस्टम को इनकलाब ला के ही बदल सकते हैं, इरेडिकेट नहीं कर सकते। राइट नाउ जो कुछ अवेलेबल है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। हर इंडिविजुअल खुद को बदलना शुरू कर दे, जहाँ जहाँ वो बैठा है वहाँ अपना बेस्ट देना शुरू कर दे, इंशाल्लाह चेंजेस आएंगे। प्रिंसिपल जो होता है उसकी क्या जिम्मेदारी हैं और उसका क्या रोल है? सर जो यहाँ पे प्रिंसिपल्स मैंने देखे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि मैक्सिमम एडमिशन्स ग्रैब करें। एक इदारे का जो सरबराह होता है वो ना सिर्फ बच्चों का, उस इदारे में काम करने वाले तमाम अफराद का, बल्कि उन माँ बाप का भी, उनके भी पेरेंट्स का रोल अदा करता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शमसुल हक और आज मेरे साथ मौजूद हैं आयशा मुबारक साहिबा। ये तकरीबन पिछले 35 सालों से शोबे तदरीस से वाबस्ता हैं और इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में मुख्तलिफ़ रोल्स पर काम किया है। टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर के रोल पे इन्होंने काम किया है और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि स्कूल का जो तालीमी निज़ाम है हमारा, टेक्नोलॉजी ने इस सिस्टम को किस तरह बदला है और इस वक्त एक टीचर का, इदारे का और वालिदैन का क्या रोल है, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। अच्छा आयशा साहिबा, जिस तरह पहले जो इल्म का ज़रिया था वो एक टीचर होता था और जो लर्निंग के जो ज़राए थे वो स्कूल था, वालिदैन थे या लाइब्रेरी थी। अगर आज हम देखें तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट बोर्ड्स। इस वक्त अगर आपने किसी मौजू पे सर्च करनी है तो चंद क्लिक्स करनी है और उस पे सारा आपको उसके बारे में जो है वो आइडिया हो जाएगा। और आजकल के जो बच्चे हैं खुसूसी तौर पे, क्योंकि वो जब पैदा हुए हैं तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को देखा है तो वो उसका इस्तेमाल वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उनको आइडिया है कि इसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। तो इस सूरत हाल में एक टीचर का क्या रोल है, क्या टीचर के रोल में बदलाव आया है, एजुकेशन जो इदारा है उसका क्या रोल है और पेरेंट्स का क्या रोल है, इस बारे में बताइए। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं कासिम अली शाह साहब का शुक्रिया अदा करूँगी। उन्होंने अपनी फ़ाउंडेशन में हमें यहाँ पे मौका दिया है और इस इंटरव्यू को यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सेकेंडली बात ये है बेटा कि आप देखें कि मौजूदा दौर में एक बच्चा घर पे बहुत एडवांस चीज़ें, गैजेट्स को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। दिन रात उसके हाथ में मोबाइल है और हर अपनी पसंद की चीज़ को वो देख रहा है। आप यहाँ पे हैं पाकिस्तान में और आप दुनिया के हर कोने में होने वाली एक एक सेकंड की मालूमात को हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, ये तो सब जानते हैं। अच्छा, अगले दिन वो स्कूल जाता है और वो कबले मसीह का सिलेबस निकालता है, उसी को वो दोबारा उसको रट्टा लगवाया जा रहा है, कोई चेंज नहीं। क्या वो बच्चा जो कि एआई दौर में जी रहा है, अपने हर चीज़ को वो एक फिंगर क्लिक से फाइंड आउट कर रहा है, क्या वो एक पैसिव सिस्टम को लाइक करेगा, उसमें इंटरेस्ट लेगा? क्या वो आवर्स जो उसके ज़िंदगी के कीमती घंटे हैं, देखिए मॉर्निंग सबसे आपका फ्रेश टाइम होता है और आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो मॉर्निंग की परफॉर्मेंस इवनिंग की परफॉर्मेंस से डिफ़र करती है। इट मीन्स कि आप अपने बेस्ट आवर्स जो हैं एक ऐसी जगह को दे रहे हैं जिसमें बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको इस पे सोचना चाहिए, ठीक है। अब रह गई बात सॉल्यूशंस की, हम इस पूरे सिस्टम को इनकलाब ला के ही बदल सकते हैं, इरेडिकेट नहीं कर सकते। राइट नाउ जो कुछ अवेलेबल है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए एक्सक्यूज़ेस दे के हम अपने आप को साइड पे नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी है। क्या इसी दौर में मेरी और आपकी औलाद नहीं है? अगर कहीं हम प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, तो कहीं माँ बाप भी तो हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम एज अ प्रिंसिपल काम कर रहे हैं तो क्या अपने बच्चे के लिए मैं एक बेहतर पाकिस्तान नहीं लेना चाहूँगी? थिंक अबाउट इट। क्या कर सकते हैं? मैं सोसाइटी नहीं बदल सकती, सोसाइटी बदलना मेरा काम नहीं, मैं ख़ुद को बदल सकती हूँ। यस, अगर हर इंडिविजुअल ख़ुद को बदलना शुरू कर दे, जहाँ जहाँ वो बैठा है वहाँ अपना बेस्ट देना शुरू कर दे, इंशाल्लाह चेंजेस आएंगे, ठीक है। और आप देख लें कि कतरा कतरा भी किसी चीज़ पे आप डालते जाए तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। राइट नाउ जो भी इदारे मौजूद हैं उनको जो कुछ अवेलेबल है, वट एवर इज़ द सिलेबस, उसमें साइंस, SST, कंप्यूटर एंड आर्ट्स, इन 4 बेस। अच्छा, अब आ जाती है लैंग्वेजेस की बात,
تو ٹھیک ہے آپ کے پاس کانٹینٹ رائٹر بھی تو آ رہے ہیں اے آئی میں، وہ بھی ایک فیلڈ ہے. اگر ایک بچہ کریٹیو رائٹنگ میں اچھا ہے، اگر وہ ایسے رائٹنگ میں اچھا ہے تو وہ اس سائڈ پہ بھی اے آئی میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اسکول 1-2 ایکسپرٹ رکھ لے، ناٹ ٹو مچ. آئی ٹی اور ایک کاؤنسلر، 1-2 ایکسپرٹ رکھ لے، اللہ کا واسطہ کروڑوں کما رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ہر ایک اپنے رزق میں سے نا کچھ فلا بھی نکالیں. اچھا، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت سکولز جو ہیں وہ خاص طور پر کاؤنسلرز جو ہیں وہ لازمی ہر سکول میں ہونے چاہیے. لازمی سر، کاؤنسلرز کی تو سب سے پہلے پرنسپلز کو ضرورت ہے. اچھا. خدا را پرنسپلز جو ہیں، جو میں خود بھی ایک پرنسپل ہوں، ٹھیک ہے، ایک ادارے کی ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو سلوک ایک باپ یا ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے، کیا وہ ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں؟ آپ جب ادارے کو لیڈ کر رہے ہیں تو آپ ان پیرنٹس کے بھی ماں باپ کا رول ادا کر رہے ہیں، ناٹ فار اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. انہوں نے اللہ کے بعد آپ پہ ریلائی کر کے اپنا بچہ آپ کے پاس چھوڑا ہے. بالکل. آپ فارمولہ جواب دے رہے ہیں. آپ لوگوں کو باقاعدہ بتاتے ہیں بیٹھ کے ٹیچرس کو، یہ آئے تو اس کو یہ چپکا دو، یہ آئے اس کو یہ چپکا دو، منجن کرا دو. ٹھیک ہے. This is not a very good language, but it is being spoken inside the offices. Ground realities یہ ہیں. I am working, I had been working with different institutes. I know what they are telling us. ٹھیک ہے. اس کو یہ چپکا دو. Why? کیا آپ بھی تو کسی ادارے میں جائیں گے نا، آپ کے بچے بھی تو کہیں پڑھے، آپ کو بھی تو کوئی چپکا کے بھیج دے گا. ٹھیک ہو گیا. قبر کو یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر میں سوچوں کہ اس وقت سوسائٹی کی سب سے بڑی ذمہ داری کس پہ ہے تو وہ اسکولس پہ، پرنسپلس پہ، ٹیچرس پہ لایا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہاں سے کام ٹھیک جا رہا ہے انشاءاللہ سوسائٹی میں بھی اچھا جائے گا. ٹھیک ہوگا. پرنسپلس کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اگر وہ ایک ادارے کو کرے، خدا را آپ یوٹیوب پہ ہی دیکھ لیں آپ کو ایڈمنسٹریٹیولی اسکول کیسے رن کرنا ہے، والدین کو کیسے لے کے چلنا ہے، آپ نے بچوں کی کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے، اپنے اسٹاف کی کاؤنسلنگ کیسے کرنی ہے، اس کے بارے میں تو دیکھیں ذرا. اچھا، اب اس جدید دور میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں، اس ایڈوانس دور میں اس وقت جو اسکول کی کیا ذمہ داری ہیں، والدین کی اور ٹیچرز کی، خاص طور پہ اسکول اور ٹیچرز کی، والدین کی ذمہ داری پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اسکول کی اور ٹیچرز کی اس وقت کیا ذمہ داری ہیں اور ان کا اس وقت رول کیا ہے؟ سر ذمہ داری جو ہے یہ ایک ٹرائنگل ہے، اسکول ہے اور والدین ہے اور بچہ ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھوں گی کہ آج کل کا بچہ بہت سمارٹ ہے، آپ اس کو ذمہ داری کی کیٹاگری سے باہر نہیں نکال سکتے. وہ اتنا شارپ ہے کہ وہ آپ کو پلٹ کے آنسر دے گا تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ اس کو میں جواب کیا دوں. اچھا، آج کل تو جس طرح اسکول میں بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے اور بچے بعض اوقات جا کے گھر میں ریسرچ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہمیں اسکول میں یہ پڑھایا جا رہا ہے تو برطانیہ میں ہے تو وہاں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، تو ایک کیا نام ہے، ایک کمپیریزن بھی کرتے ہیں بچے. سر میں تھوڑا سا آپ سے اس بات کو نہیں مانوں گی. ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سنیں، اگر میرا بچہ ہے نا اور ہم ایک مڈل کلاس سوسائٹی سے ہیں تو اس کو اپنی چادر اور اپنے پاؤں کا اندازہ ہے. اگر اس کی اچھی تربیت ہے نا تو ہر ایک اچھا گھر، اس کے بچے اپنی لیمیٹیشنز کو جانتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن مریخ پہ جا کے رہنے کے خواب دیکھنا اٹس امپاسبل. ٹھیک ہے. جب آپ نے کرالنگ ہی نہیں سیکھی تو آپ بھاگنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. آپ کو اپنے بچوں کو، لائک میرا بچہ ہے اور اس نے ونس مجھے کہا کہ آئی لائک، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میڈیکلی میرا بچہ کارنل ایٹریزیا کا پیشنٹ تھا اور اس کے بارے میں ڈاکٹرز نے کہا تھا ہی کین نیور گو ٹو اسکول. آج وہ ماشاء اللہ اے آئی کا جو ہے وہ بیج ہولڈر ہے اپ ورک پہ. اچھا، ماشاء اللہ. تو ماں کر سکتی ہے سب کچھ، باپ کر سکتا ہے سب کچھ. ٹھیک ہو گیا. دنیا میں جہاں جہاں کامیاب لوگ ہیں ان کے پیچھے میکسیمم ماں اور باپ کا پیشن. جو جنون ایک ماں کو اور ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے ہو سکتا ہے، سوری ٹو سے بہت کم ٹیچرز ہوں گے نہ ہونے کے برابر. ٹھیک ہو گیا. تو آپ پہلے تو اپنے پیشن کو واپس لائیے، بینگ اے پیرنٹس، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اچھا، ہم جو والدین کا رول ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے، بات کریں گے، کیونکہ آپ ایک ایڈمنسٹریٹر اور ایک ایجوکیشنسٹ اور خود آپ ایک والدہ پیرنٹ ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ چیزوں کو کس طرح. تو اس وقت ہم ٹیچر اور ادارے تھوڑا اس کو ویل ڈیفائن کر رہے ہیں. سر میں نے آپ سے پہلے ہی بات کہی کہ ہم موجودہ دور میں اگر دیکھیں نا، ہمارے پاس اسکول تو گلی محلے میں بھی ہے. ہم ہر اسکول کی بات کر رہے ہیں. ہم اس کی بھی بات کریں جہاں پی این کا بچہ پڑھ رہا ہے، ہم اس کی بھی بات کریں جہاں آفیسر کا بچہ پڑھ رہا ہے. اسکول از ناٹ اے کیٹیگرائز کہ اس اسپیسیفک ایلیٹ کلاس کی نہیں بات کر رہے. اب کیا ہے، ہمیں وہ سلوشن دینا ہے جو ہر اسکول ایٹ لیسٹ کر سکے. اگر آپ نے کسی گلی محلے میں بھی اسکول کھولا ہے
کائنڈلی یا تو آپ کوئی آن لائن ٹریننگ ہی اپنے اسٹاف کے لیے کر لیں, وہ کیا کاسٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہو. آن لائن آپ کے پاس کون سی کاؤنسلنگ نہیں موجود, آن لائن کون سے پرنسپل کو ایک جو ہے وہ ٹریننگ سیشن نہیں مل سکتا, وہ کچھ بھی کاسٹ نہیں کرتا. آپ کو ایک وائی فائی چاہیے, دیٹس اٹ. آپ سیٹرڈیز آف رکھتے ہیں بھائی, اپنے اسٹاف کو نہ موجیں کروائیں, ان کو بٹھائیں, ان کو سب سے پہلے ٹرین کریں کلاس میں جانے سے پہلے کیا ہیلدی انوائرمنٹ اس بچے کو دینا ہے. آپ یقین کریں, ایک وہ بندہ جو ایک کلاس میں سیشن لینے سے پہلے ہوتا ہے یا کسی بھی ورک شاپ کو اٹینڈ کر کے باہر آتا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, آپ ہر لیول پہ کسی کو ٹرین کر سکتے ہیں. یہ تو آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں, کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ میں نے بھی زندگی میں کئی ٹریننگز جو ہیں وہ اٹینڈ کی ہیں, اور جب آپ ٹریننگ اٹینڈ کرتے ہیں اور ٹریننگ اٹینڈ کر کے جو آپ کو اسائنمنٹ ملتی ہیں, آپ اسائنمنٹ لے کے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں, اور آپ ایک جب آپ ٹریننگ روم سے باہر نکلتے ہو تو آپ ایک ڈفرینٹ انسان ہو جس کے کئی خواب ہوتے ہیں اور کئی کرنے کے کام ہوتے ہیں جو اس کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے. لیٹ می سر کم ٹو دا سلیوشنز. نمبر 1 تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اس وقت کوئی بھی پرنسپلز جو مجھے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے, وائی ڈونٹ یو یوز دس سوشل میڈیا فار یور اون پرپز, وائی ڈونٹ یو ارینج, آپ موبائل پہ بھی ان کو دے سکتے ہیں, سٹ اینڈ واچ دس ویڈیو, آئی نیڈ دا سیم ریزلٹس فرام یو. ٹھیک ہے, یہ تو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم بچوں پہ. آپ کا بچہ جو ہے اپنی سکلز کے مطابق ڈیولپ ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی 1 day in a week جس میں آپ کتابوں کو ہٹا دیجیے. کون نہیں کر سکتا سر, کتابوں کو ہٹا دیجیے, ان کو کہیں کہ اوکے ڈو وٹ ایور یو وانٹ. آپ کے پاس آرٹ کلاس ہے, آپ سائنس کا کر سکتے ہیں, آپ کے پروجیکٹس بنا سکتے ہیں, آپ کمپیوٹر لیب میں جا سکتے ہیں. یہ 4 فیلڈ تو آپ کی کتابوں میں موجود ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس بچے میں کیا چیز اچھی ہے. مے بی کوئی نعت خوانی میں بہت اچھا ہو, مے بی ایک بچہ کریٹیو رائٹنگ میں اچھا ہو, وہ 1 day تو ایک اسکول لگا سکتا ہے. آپ اس کو کیٹاگرائز کریں, اور اچھے اسکول ایسا کر رہے ہیں. ہم بات کریں سبھی کی, ہم بات کریں سلیوشنس کی. اگر آپ اس لائن پہ اس بچے کو کیٹاگرائز کر کے لیٹسٹ دور میں دیکھیں, پہلے تو آپ کو چاہیے ہوتے تھے ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ, وہ ادارہ, وہ سب کچھ. رائٹ ناؤ یو ہیو ان آن یور فنگر کلپ. آپ پیرنٹس کو بلائیں, ان کو بتائیں آپ کا بچہ اس فیلڈ میں اچھا ہے, اس کو اس سے متعلق معلومات دیں. اب میرے ادارے میں ایک بچہ ہے, اس کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے فادر کو ریئلائز ہے, اس نے مجھے آ کے بتایا میم اس سے آپ گاڑیوں کے نام پوچھیں, دنیا کی لیٹسٹ گاڑی, مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, لیکن اس کو پتہ ہے. فادر کو ماشاء اللہ ریئلائز ہے, اس نے اپنے بیٹے کو اسی لائن پہ کی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسکول اور ٹیچرز کا ایک کام یہ ہے کہ بچوں میں جو نیچرل ٹیلنٹس یا جو صلاحیتیں قدرت نے ڈیولپ کی ہیں اس کو ڈھونڈنے میں بھی بچے کی ہیلپ کی جائے. سر یہ تو پہلی ہے. میں معذرت کے ساتھ میرے علم میں ایسا بھی آیا, کچھ انجینئرس تھے جنہوں نے مل کے الیکٹرک تندور لگایا بعد میں. ٹھیک ہے. کیا ہم یہ کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی فیلڈ کے بعد یہ کیا اسے کہتے ہیں کال سینٹرز میں, بڑی کامیاب فیلڈ کے بعد کال سینٹر میں جاب ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ACCA کا بچہ کال سینٹر میں کام کر رہا ہے. ماں باپ نے کہا ACCA بڑی اچھی چیز ہے, اس کو اٹھا کے دھکا دے دیا اس میں. آج جی کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. ٹوڈے ہی از نتھنگ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب جس طرح ہم نے اوور آل بات کی تو اب یہ اکثر کہا جاتا ہے ٹیکنالوجی نے اور سب چیزوں نے اب ٹیچر کا رول جو ہے اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اب خاص طور پہ جب ہم دیکھیں تو ایک فرد جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں اس کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات اکنامک چیلنج ہوتے ہیں, بعض اوقات فیملی میں گھر میں کوئی سلوشن چاہ رہا ہوتا ہے, بعض اوقات اس فرد کے اپنے ساتھ کوئی چیلنج چل رہا ہوتا ہے. تو جب وہ ٹیچر ہو اور جب وہ کلاس میں آئے تو ان تمام چیلنجز سے کیا ٹیچر ایک کاؤنسلر بھی ہے, اور اس ٹیچر کو جب وہ تمام چیلنج جب وہ کلاس میں آئے تو وہ کیا کرے, کس طرح کا رویہ اپنائے؟ سر ایک بڑی مشہور پروورب ہے, آج کل بچے جو کالج میں پڑھتے ہیں سمجھدار یا اسکولس میں وہ ریلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. سم ڈے وہ کہتے ہیں لگتا ہے آج ٹیچر گھر سے لڑ کے آئی ہے, اور یا اگر میل ٹیچر ہوگا لگتا ہے انو آج کٹ پئی ہے. ٹھیک ہے. وائف تو اٹ مینس کہ ان کا جو ڈومیسٹک جو ہے بیک گراؤنڈ بیہیویئر وہ انفلوئنس کرتا ہے کلاس میں, اور بچے بھی آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں کہ دے آر ناٹ فائن مینٹلی. ٹھیک ہے. ایموشنلی دے آر ڈیمیجڈ. میں نے ایک چائنیز دیکھا تھا شارٹ, یوٹیوب شارٹ, جس میں وہ دکھا رہے تھے کہ ایک ٹیچر ہے جو کہ گھر سے بہت کرائسس سے نکل کر آیا, اینڈ ہی وینٹ آؤٹ سائڈ دا کلاس اینڈ ہی اسٹیڈ اوور دیئر
اس نے اسمائل اپنے چہرے پہ لائی, کپڑے صحیح کیے اور کلاس کر کے جیسے ان کی چائنیز زبان میں ان کو ویلکم کیا ہے, جو بھی اٹ شوز دا مورل کہ ایک ٹیچر کا کردار کیا ہے کہ وہ کلاس روم میں انٹر ہونے سے پہلے اپنے پروفیشنل اپنی پچھلی زندگی کو باہر چھوڑ کر اپنے دکھ تکلیف, ایون مدر فادر ان کو بھی ایسے چاہیے آپس کے کرائسس بچوں کے سامنے نہیں شو کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں جو پیرنٹس کا جو رول ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اگر ہم بچوں کی بات کریں تو جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین کا ایک قیمتی اثاثہ ہوتی ہے. جو والدین ہیں, آپ خود کیونکہ پیرنٹ ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بچے کتنے قیمتی ہوتے ہیں, اور والدین سب کچھ برداشت کر جاتے ہیں. وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ اپنے آپ کو تنگ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اچھے اداروں سے پڑھیں اور ان کی تعلیم و تربیت پہ کام ہو, اور کسی نہ کسی طریقے سے تاکہ ان کا مستقبل اچھا بن جائے. آج جو وہ تعلیم حاصل کریں گے تو اس سے, اس علم سے, اس وقت کا جو ہے ان کی پوری زندگی جو ہے وہ جو سیکھیں گے, جو تربیت ہوگی, پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے اس پہ, اور یہ اچھے طریقے سے ہو. تو اس صورت میں اب والدین کا رول کیا ہے؟ والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی کیا ذمہ داری ہے اور ان کو کیا سمجھنا چاہیے؟ سر میں ایک بات آپ سے کہتی ہوں کہ اگر عقاب چڑیا کے گھونسلے پہ حملہ کرتا ہے نا تو چڑیا عقاب سے بھی الجھ جاتی ہے. یہ مامتا اللہ تعالیٰ نے ایسی کائنات میں ڈالی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی خوبیوں میں سے ایک خوبی جو ہے نا جنم دینا, یہ عورت کو دی ہے. پہلی ذمہ داری ماں پہ ہے آنیسٹلی. اور ماں کو اس کے قدم, اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نا ایک صحابی نے کہ میری خدمت کا سب سے ذرا حقدار کون؟ پہلے ماں, دوسرے ماں, تیسرے ماں, چوتھے باپ. کیا وجہ ہے؟ پاؤں کے نیچے جنت کیوں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ماں سوائپ کر رہی ہے دن رات یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے, شارٹس, اور وہ لیٹی ہوئی ہے اور اس کے بچے جو ہے وہ کھانے کے لیے بلک رہے ہیں, شوہر جو ہے گھر میسی ہے, آپ کا خیال ہے وہ ماں بننے سے جنت لے لے گی؟ نہیں. ایک ایسی آگ کے دریا میں سے عورت کو گزرنا پڑتا ہے. میں یہ کہتی ہوں جس دن ایک عورت ماں بن جاتی ہے نا, اس دن وہ عورت نہیں کہلاتی, پھر وہ ماں ہے. اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے, اس کی قربانیاں, اس کا وہ سب کچھ. یہ آج کل کی عورتیں صرف پیدا کرنے سے ماں نہیں بن جاتی. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اس کو وہ تمام چیزوں کو لک آفٹر, اپنے اندر سے تمام ایسی عادات کو ختم کرنا چاہیے. میرے پاس ایک ماں آئی, یہ گالیاں دیتا ہے, چیختا ہے, یہ بدتمیزی کرتا ہے. میں نے کہا, میں نے یہ تو نہیں کہا آپ کرتی ہیں. میں نے کہا آپ کے گھر میں کوئی گالیاں دیتا ہے؟ جی. کوئی چیختا ہے؟ جی. میں نے کہا انہوں نے وہیں سے سیکھا ہے. بالکل ایسے ہی. میں نے کہا اسکول کتنا بھی برا ہوگا نا وہ نہیں کہے گا کہ گالیاں, یعنی بچے جو دیکھتے ہیں اس طرح سیکھتے ہیں. سر آپ ایک بچے کو دیکھ کے نا, میں تو ایک بچے کو دیکھ کے اس کے پورے گھر کی ہسٹری بتا دوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا سیکنڈلی معذرت کے ساتھ ہماری جو بہنیں ہیں دے ڈونٹ رسپیکٹ دیئر ہسبینڈس. ٹھیک ہے. آپ نے گھر میں ایک شوہر نما جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کو آپ کہتی شوہر ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درجات کیا بیان کیے ہیں؟ کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. دنیا کا نکمہ ترین بندہ اس کا وہ شوہر ہے جس کو وہ بچوں کے سامنے ڈسپلے کرتی. اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں اگر وہ شخص کما کے لا رہا ہے اور وہ کہاں سے آپ کی اولاد کی تربیت کرے گا جس کو آنر ہی نہیں اولاد کر رہی. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کوٹ کیا ہے کہ خواتین معذرت کے ساتھ بہت کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی شکر ادا نہیں کرتی. مرد اتنی بات پہ شکر گزار ہو جاتا ہے کہ صرف اور صرف گھر آتے اس کو مسکرا کے مل لے, عورت اور بچے عزت دے دیں. ٹھیک ہو گیا. کبھی بھی ایسے گھر میں جہاں پہ ہسبینڈ کی عزت نہیں ہے وہاں پہ ایک اچھا تربیت رواج نہیں پا سکتی. میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے 100 طرح کی تربیت کی اپنے بچوں کی, لیکن میرے ہسبینڈ کی بائک باہر آتی ہے یا گاڑی آتی ہے تو موبائل وہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں گیجٹس وہ جاتے, کتابیں ہاتھ میں آ جاتی ہیں. میری موجودگی میں وہ نہیں ہوتا. انلیس کہ آپ کے گھر میں ایک جو کنٹرولنگ جو ہے ڈیزرو کرتا ہے آپ کا باپ, اس کو وہ عزت دی جائے. ٹھیک ہو گیا. ذاتی جو آپس میں میاں بیوی کے اختلاف ہے خدا را اس کو اپنی اولاد کے سامنے پورٹرے نہ کریں. اتنی ایتھکس تو سیکھ لیں. بینگ اے مسلم آپ کچھ نہیں کر سکتے. ماں باپ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری ادارہ لے گا ذمہ داری. ارے بھائی جو ماں بیٹھی ساس اور اپنی درانی جٹھانی نند کی چغلیاں بچوں کے سامنے کر رہی ہے, اسے تو روک لیں. تو گھر والے یہ سمجھیں کہ ان کے جو ذاتی کانفلکٹس ہیں بچوں کے سامنے اس کی تشہیر نہ کریں. یہ تو انہوں نے کرنا ہے نا سر. بالکل ایسے ہی. سر اگر کوئی بھی والدین آ کے کہتے پھر ہم نے آپ کے پاس بھیجا کیوں,
ارے بھائی چگلیاں تو آپ نے سکھائیں، وہ تو میں نے نہیں بالکل سکھائیں. ٹھیک ہو گیا. میں جتنا مرضی بچے کو کہوں بیٹا سچ بولو، اگر ماں اس کو کہہ رہی ہے کہ تم نے دادی کو یہ نہیں بتانا یہ بتانا، تو نے باپ کے سامنے یہ نہیں کہا، تو میرا وہ سچ کیا کرے گا سر؟ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جو فادر ہے جی اگر وہ بچوں کی ماں کو بچوں کے سامنے جو ہے وہ اگر برے طریقے سے پیش آتا ہے، ابیوز کرتا اور ہے. اسی طرح اگر وائف جو ہے وہ اپنے بچوں کے باپ کو بچوں کے سامنے برے طریقے سے پیش آتی ہے، تو وہ پھر بچہ جو ہے وہ رسپیکٹ نہیں کرے گا. اور والدین کی ذمہ داری صرف بچوں کو پیدا کر لینا پیدا صرف یہ کرنا ذمہ داری نہیں ہے، ان بچوں کی تربیت کرنا اور ان کو ایک اچھا انسان بنانا یہ بھی والدین کی ذمہ سر داری جو ہے. بچہ ہے یہ معاشرے کی نا ٹوٹل جو کنٹریبیوشن کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. گھر کا جو ہے اپارٹ وہ گھر والوں کو ہی کرنا ہوگا. ٹھیک وہ ہوگا. جتنا مرضی کسی اسکول ادارے میں مہنگے سے مہنگے یہ ہے وہ ہے کر لیں، ایتھکس وہیں سے پروان پاڑتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو ہی کرنا ہوگا. اسکول جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں گھر پہ نہیں ڈال سکتا. جس مقصد کے لیے اسکول میں لایا گیا ہے اگر وہ اس کی ایبلٹیز کو ڈیولپ نہیں کرتا، پیچھے سے تھوڑی سی ورکنگ والدین کر دیں، باقی ادارہ جو ہے وہ اپنے ہی سلیبس کو ریفائن کر لے تو اسی میں کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ نے جس طرح ایجوکیشن سیکٹر میں مختلف ڈومینس میں کام کیا ہے اور ایک ایڈمنسٹریٹو رول جو ہے اس پہ بھی آپ نے سرو کر رہی ہیں، تو اب میں جاننا چاہوں گا کہ ہم نے ٹیچر کے رول پہ بات کی، ہم نے والدین کے رول پہ بات کی، اب اس میں جو اسکول میں ایک بڑا ہی اہم فرد ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پرنسپل. تو آج کل پرنسپل جو ہوتا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کا کیا رول ہے؟ سر جو یہاں پہ پرنسپلز میں نے دیکھے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ میگزیمم ایڈمیشنز گریب کریں. ٹھیک ہے. منی میکنگ ہے، بزنس ہے، ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. اور جو حقیقی ذمہ داری ہے ایک پرنسپل کی وہ لامتناہی ہے. وہ کیا ہونی چاہیے وہ بتا سر دیں. دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز پہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ایک ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ نہ صرف بچوں کا، اس ادارے میں کام کرنے والے تمام افراد کا، بلکہ ان ماں باپ کا بھی، ان کے بھی پیرنٹس کا رول ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس سیٹ پہ ایسے لوگ آتے ہیں جو میرے سے بھی عمر میں بڑے ہیں، میں ان کو بیٹا کہہ کے بلاتی ہوں. دے فیل کمفرٹیبل ود می. میرے سے بڑی عمر کے سر میم ہوتی ہیں، میں ان کو بیٹا کہہ کے بلاتی ہوں سو دیٹ دے کین کنیکٹ ود می. ٹھیک ہے. دین جتنے بھی پیرنٹس فیوریس آ رہے ہیں بھئی آپ سمجھیں کہ اس کی سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس ہے. جان دے دیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے پیچھے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی کرائسس میں بچے کو اس کے ماں باپ کی حالت دیکھی ہو؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کی اس کی سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیں، پھر اس کی تکلیف کو، اس کی پین کو سمجھیں گے نا آپ. ٹھیک ہو گیا. آپ آتے ہیں آپ ان کو باتوں میں، اور یقین کریں میں نے ایسے ایسے پرنسپلز دیکھے ہیں جن کے سامنے والدین ایسے بیٹھے ہوتے جیسے کٹہرے میں نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. اور سزا ان کو دے رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے اولاد پیدا کر کے کوئی دنیا کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے. دیر کین بی ایشوز. آپ ان کو سمجھائیں، ان کو کاؤنسلنگ کریں، ان کو کمفرٹیبل کریں، ان کی پوری بات سنیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں. کوئی ادارہ ہے اس سے مسٹیک ہو گئی ہے، آپ اس کو چیک کریں، گراؤنڈ پہ جائیں، ہر چیز کو کو ریالٹی پہ دیکھیں. اگر ادارے سے غلطی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہو گیا. اس کا حل نکالیں. آپ کا اعتماد پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. والدین کو پتہ چلے گا یہ سنیں گے ہماری بات. میل ہیں، فیمیل پرنسپل ہیں. آپ ایک ادارہ نہیں چلا رہے، آپ ایک نیشن کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ادارہ، ٹیچرز اور والدین یہ ایک دوسرے کو بلیم گیم میں جانے کی بجائے یہ ایک دوسرے سے رابطے میں آئیں، ایک رابطے میں دوسرے رہیں. سے کنیکٹ کریں اور ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ باہر رہے. اور اگر کوئی چیلنج ہے تو تینوں مل کر ڈسکس کریں اور اس کا سلوشن دیں، اور اسی سے ایک بچوں کی بہتر تربیت سر ہو میں ایک سکتی بات ہے. کہنا چاہوں گی، کہیں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ریویوز کے بارے میں دیکھا ہے کتنے اچھے چیک کیے جاتے ہیں ریویوز. آپ پروڈکٹ لینے لگے ہیں نا تو آپ ریویوز جا کے چیک کریں. بالکل چیک کرتے ہیں. میں بات کروں گی جس کو میں نے فیس کیا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے، میں ریویو دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے. میرے پاس پیرنٹس آئے ہیں 35 ایئرس میں نے ان کی بات سنی ہے. کوئی انسان اتنا جاہل اور بدتمیز نہیں ہوتا کہ وہ آ کے پرنسپلز اور ٹیچرز کے گلے پڑ جائے. ٹھیک ہے. جہاں آپ کسی کو ٹرک کریں گے وہاں پہ اگلا بھی جانتا ہے. ماشاء اللہ معاشرہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ سچ کو سچ مانیں، ان کی غلطی ہے ان کو بتائیں، پروف کریں، اور اپنی غلطی کو مان کے درست کریں. ان کے بچے پہ کام کریں. یقین کریں والدین کو اگر 50% بھی پتہ چل جائے نا کہ یہ میرے بچے پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہو وہ گیا. یقین کریں آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے پہ آ جاتے ہیں.
ایسا نہیں ہوتا. سب کچھ وہی ہے سر, معاشرہ بھی وہی ہے, لوگ بھی وہی ہیں, بس بہک گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. عائشہ مبارک صاحبہ, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اگر والدین چاہتے ہیں کہ جو بچہ ہے ان کے بچے کی تعلیم و تربیت پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں, تو یہ والدین, ٹیچرز اور ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رابطہ جو ہے وہ قائم رکھیں. اگر کوئی بھی چیلنج ہے تو اس چیلنج کو بات چیت کے ذریعے حل کریں, اور یہ سوچیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح اس پرابلم کا وہ سلوشن نکال سکتے ہیں. یہی ادارے کے لیے, ٹیچرز کے لیے, والدین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے بہتر ہے. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.